अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, हम पढ़ रहे थे कि कुरान मजीद जो है उसका नुज़ूल किस तरीके से हुआ है, और हमने बताया कि वो 3 तरीकों से कुरान मजीद जो है वो उसका नुज़ूल होता रहा है। पहले नुज़ूल का तो हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे नाज़िल हुआ, लेकिन दूसरे नुज़ूल जो अपना लोहे महफ़ूज़ से आसमान दुनिया पे हुआ है, वो यकबारगी हुआ है, इस पे सब मुत्तफ़िक हैं। और वो लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को लैलतुल क़द्र हम कहेंगे, लैलतुल क़द्र जो है वो नाज़िल हुआ। और वो जो है वो आसमान दुनिया पे बैतुल इज़्ज़त पे ना नुज़ूल इसका हुआ है। उसको इंज़ाल कहते हैं, इंज़ाल। और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल हुआ है क़ल्ब अतहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और वो जो है वो उसको कहते हैं नजमन नजमन कहते हैं उसको। और तंजील। उसको तंज़ील कहते हैं। हाँ, तंज़ील का लफ्ज़ याद रखिए। तंज़ील का मतलब इसमें क्या होता है कि दर्जा बदर्जा और एहतिमाम के साथ इसका नुज़ूल हुआ है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हिकमतें क्या हैं? आपको जब भी हिकमतें मालूम करनी हो अहबाब, इस्लामी अहकाम की, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और इस तरह की जितने भी रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं, उसके हिकमतें मालूम करनी हो, तो वो 100% नहीं होती, बल्कि उसमें से कुछ हम जो अपने इल्म के मुताबिक, और जितना औलिया अल्लाह को, उलमाए कराम को, उसका उलमा का तो मुताला होता है, औलिया अल्लाह पे इल्हाम होते हैं चीज़ें, और उनका कशफ होता है बहुत ज़्यादा। तो उनको ये चीज़ें अया होती हैं और फिर वो बयान करते हैं, किताबों में लिख देते हैं। और ये चला आ रहा है 1400 सदियों से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े-बड़े नेक औलिया अल्लाह गुज़रे हैं। तो वो जो है वो बयान करते हैं। तो ये जो हिकमतें होती हैं, ये समझ लें कि बस हम इंसान अपने वुसअत के मुताबिक जो है वो बयान करता होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि ये हमने उसका अहाता किया हो। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल थोड़ा होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा होती है, और ये हिकमतें खुलती रहेंगी जितना वक़्त गुज़रता जाएगा। कुछ हम पढ़ लेते हैं कि मुतफ़र्रक़ तरीके पर नुज़ूल कुरान की हिकमतें क्यों हैं? क्यों ऐसे कुरान मजीद नाज़िल किया गया है कि जो तरतीब आज हमारे पास है, ये तरतीब थी ही नहीं। सूरतें मुख्तलिफ अंदाज से नाज़िल हुई हैं, मुख्तलिफ तरतीब से नाज़िल हुई हैं। और सूरतें क्या, बल्कि सूरतों के अंदर जो आयात हैं, वो आयात भी मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ तरतीब से नाज़िल हुई हैं। एक सूरत चल रही है, उसके दरमियान से एक आयत उतरी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस आयत को फलाँ सूरत में, फलाँ जगह पे रखो। तो यानी ये इसकी क्या हिकमतें थी, वो हम ज़रा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक के मुतफ़र्रक़ नुज़ूल में बड़ी हिकमतें हैं और कई राज़ हैं, जिसको सिर्फ़ उलमाए कराम जानते हैं। मैंने कहा ना, उलमाए कराम, सिर्फ़ उलमाए कराम नहीं, बल्कि वही लाज़िमात औलिया अल्लाह जो होते हैं, ये ज़हन में रखें, जितना भी जिसको हम वली कहते हैं, वो पाबंद शरीयत होता है हमेशा, और वो मुसलसल इबादत गुज़ार होता है, उसका मुसलसल गुज़ार होता है। और क्या होता है कि उलमाए ज़ाहिर जो होते हैं, यानी ज़ाहिरी उलूम, कुरान हदीस और जितने भी उलूम होते हैं ज़ाहिरी, अ, औलिया अल्लाह वो इल्म उलूम ज़ाहिर भी रखते हैं और उलूम बातिन भी रखते हैं। उनको ये ख़ासा होता है उनका। और ये हमें फिर वो सूरह कहफ में ले जाते हैं, आज जुम्मा भी है, सूरह कहफ में ले जाते हैं, जहाँ पे मूसा अलैहि सलाम और खिज़र अलैहि सलाम की मुलाकात होती है, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इल्म लदुन्नी दिया है खिज़र को, उनके पास जाओ। अब मूसा अलैहि सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं कि वो, यानी कि उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, और उनको भी भेजा गया है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास। और जो खिज़र की जो ज़िंदगी है, वो इतनी, वो क्या कहते हैं, सस्पेंस रखा है उनकी ज़िंदगी में, कि अभी तक वो हल नहीं हुआ हमसे, उनकी ज़िंदगी में, कि वो क्या थे। और बस अल्लाह पाक ने बता दिया कि उनके पास इल्म लदुनी है। तो ये जो औलिया अल्लाह होते हैं, इनको इल्हाम होता है, इसका कोई भी इनकार नहीं करता। कोई एक बंदा भी इल्हाम का इनकार नहीं करता। तो फिर ये क्या होता है, बाज़ औक़ात जो तफ़सीर होती है वो इल्हाम होती है, और वो शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ नहीं होती। ये ज़हन में रखिएगा। फिर उसको आपको हमने परखना पड़ता है। यही ख्वाब का भी है, ख्वाब का भी पूछा था ना, तो ख्वाब को भी हम शरीयत पे परखते हैं। अगर तो ख्वाब आपका शरीयत के मुखालिफ चल रहा है, तो फिर ख्वाब पे उस पे अमल नहीं करते। अब सुबह-सुबह मुझे कॉल आई, आज भी, तो मेरे एक है, हमारी मानी है, उन्होंने कि भई मैंने पिछले महीने भी देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रही हूँ, और ये ख़्वाब फिर मैंने आज देखा, फिर वही, मैं तो इतनी डरी हुई हूँ, अपने अपने ही बेटे को ज़बह कर रही हूँ मैं। तो मैंने फिर उनको बताया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी जो है ना वो ताबीरात हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ये ख़्वाब जितने परेशान कुन होते हैं, उनसे ज़्यादा इनके मानी वो लुत्फ़ वाले होते हैं, और वो करम वाले, शुक्र वाले होते हैं। तो ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, वो उन्होंने अपने बेटे को, उनको जो है, उनको ज़बह करने का हुक्म मिला, और
उलमा कराम बताते हैं कि वो डायरेक्टली ज़बह करने का नहीं था, बल्कि वो ये था कि अपनी पसंदीदा तरीन और महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान कर दो अल्लाह की राह में। और वो वही थे बुढ़ापे का सहारा, और इतनी मन्नतों से और इतनी दुआओं से मांगा हुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो उनको जो है ना उनको कुर्बान करना था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि अपने बेटे को बुला के आपने फरमाया कि मैं जो है वो मुझे इस किस्म का हुक्म मिला है, तो बेटे की सआदत देखें कि ये चीज़ें जो है ना वो मकतबों में, मदारिस में नहीं मिलती, कि उन्होंने अदब से, कितने अदब से कहा कि आप अपने हुक्म की तामील करें, जो आपको हुक्म दिया गया है, और आप मुझे साबिर शाकिर पाएँगे। आप मेरा सब्र भी देखिएगा ज़रा, कि मैं आप तो कुर्बान करने वाले हैं, सखी हैं, अब ज़रा मेरा सब्र भी देखिएगा। तो मैंने उनसे कहा, जो मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे चीज़ मेरे ज़हन में डाली, कि ये जो आपकी औलाद है ना, ये आपके सामने है। आप जो है ये आपकी, आप बच्चे की ज़िंदगी में इस तरह इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इतना इख्तियार दिया है कि आप उसे कुर्बान भी कर सकती हैं। ये बच्चे की ताबेदारी पे दलालत करता है कि ये जो बेटा आपका है, ये आपका मुकम्मल तौर पे ताबेदार है। एक तो ये बात निकल आती है कि ये मुकम्मल तौर पे ताबेदार है, आप इसकी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े फ़ैसले कर सकती हैं कि इसको ज़बह भी कर सकती हैं आप। यानी ये इतना आपका ताबेदार है। इसको इसकी एक तो इसकी अच्छाई बयान हुई है। दूसरा ये है कि माँ जो होती है वो मोमिन की, मुसलमान की जन्नत होती है, और जन्नत के साथ वो दोज़ख भी है माँ। आपने जो फ़ैसला करना है ना, ऐसा ना हो कि आपकी वज़ह से इसको नुकसान पहुँचे, आपके फ़ैसलों की वज़ह से। तो या आपने क्या करना है कि आपने इसकी ज़िंदगी को जन्नत बनाना है। आप जो भी फ़ैसला करें इसके बारे में, आपने उसको, इसकी ज़िंदगी जन्नत बनानी है। आपने इसकी ज़िंदगी को देखना है, इसका ख़्याल रखना है आपने। और यही जो ताबीरात देखी हैं, तो वो इसमें यही बताया गया है कि आपके बड़े से बड़े काम जो हैं होने वाले हैं। आपकी जो उम्मीदें हैं वो जो है ना जल्द पूरी होंगी। यानी सारा पॉज़िटिव था, सारा कुछ पॉज़िटिव था। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। तो ख़ास बात इसमें क्या थी कि आप जब ख़्वाब आपको आए, या फिर ये इल्हाम जो होता है, दिल में जो बात डाली जाती है पुख्ता, उसपे आपने उसको शरीयत पे परखना होता है कि शरीयत के मुताबिक है वो कि नहीं है। कुरान और हदीस पे ही आपको उसको देखना पड़ता है चीज़ों को। तो ये बात मैं कि सिर्फ़ उलमाए कराम को जानते हैं, इससे उलमाए रब्बानियीन हैं, और बेइल्म लोग इससे गाफ़िल हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? हम इजमाली तौर पे इजमाल, देखिए अहबाब, इजमाल कहते हैं खुलासे को, इजमाल, और इसके मुकाबले में होती है तफ़सीली तौर पे हम बयान करते हैं। इजमाली और तफ़सीली, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, इसको अपने अल्फ़ाज़ को समझिएगा। पहली बात, मुशरिकीन की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों के मुकाबले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को कायम व दायम साबित रखना था। यानी क्या बात, पहली क्या बात फरमाई कि आपके क़ल्ब अतहर में ज़रा भी खौफ़ और मायूसी और जो है वो नाउमीदी और शिकस्त पाई और तन्हाई, वो बिल्कुल भी महसूस ना करें आप। अज़ियतें आती रहेंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास तो मुसलसल फरिश्ता आ रहा है सलाम लेके, सुबह-शाम फरिश्ता सलाम लेके आ रहा है अल्लाह की तरफ से, तो एक ताल्लुक जो जुड़ा रहेगा उससे, तो कोई तकलीफ नहीं रहती। अजीब बात है कि आप जब मोहब्बत में पड़ते हैं, इश्क में पड़ते हैं, और ताल्लुक किसी के साथ मज़बूत होता है ना, तो आपको भूख नहीं लगती, आपको कोई दुःख गमगीन नहीं कर सकता। आपको जो है वो आपको आपकी तवज्जो को इतनी मरकज़ियत और यकसुई हासिल हो जाती है, चाहे वो मोहब्बत और ताल्लुक दुनियावी हो, मजाज़ी हो। मौलाना रूम ने फरमाया है कि मजाज़ी मोहब्बत, जिसको हम मजाज़ी मोहब्बत कहते हैं, वैसे ये दुनिया की जो मोहब्बतें होती हैं, ये असल में हमारी ख्वाहिशें होती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमने ख्वाहिश का नाम मोहब्बत रख दिया है, हम उसको मोहब्बत कहते हैं, हालाँकि वो हमारे नफ्स की ख्वाहिश है, उसको अरबी में शहवत कहते हैं, और ये हम ख्वाहिशों का नाम हमने मोहब्बत रख दिया हुआ है। लेकिन वो फरमाते हैं इमाम मौलाना रूम, के बावजूद इसके कि ये सारा नफ्स का खेल है, ठीक है? ये तुम्हारी ख्वाहिश भर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर आपको वो चीज़ मिल गई जिसकी आपको तलब है। तो लेकिन बावजूद इसके आपको यकसुई और मरकज़ियत मिल जाती है, इसमें ये खूबी है इस मोहब्बत में। तो आपको क्या, आपका ताल्लुक मज़बूत रखा कि आप पे थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल करते रहे कि नहीं, आपके ज़िम्मे बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। पता लगता था अभी उतरना है, अभी बहुत कुछ उतरना है, तो मेरी ज़िंदगी तो है, तकलीफ़ें ज़िंदगी तो चलती रहेगी। जैसे वो सैयदना अली करम अल्लाह वजहू के बारे में बताया कि वो उनको जब हिजरत की रात को लिटाया गया कि आप मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, तो और सुबह जो है ना वो कर्ज़ अदा करके आ जाना। तो कहते हैं कि उनको इतना यकीन था कि मैंने 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 ज़िंदा रहना है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि आप तुमने कर्ज़ अदा करके मदीना पहुँच जाना है आपने। तो कहते हैं मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो कोई डर नहीं लगा मुझे। तो ये कल्ब अतहर को जो है वो एक साथ देना, उसके लिए पहली बात ये थी कि आपको नाज़िल किया गया। थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल करते रहे कुरान मजीद को। दूसरी बात,
نزول وحی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت اور مہربانی فرمائی. کیا رسول وحی کے وقت رسول کریم پر شفقت اور مہربانی فرمائی ہے. تیسرا، آسمانی حکم کو تدریجاً نازل کیا گیا. اس میں ہم پڑھیں گے بھی، ابھی اس کی تفصیل پڑھیں گے چونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ جو باقی باتیں ہیں نا، یہ آپ کو اس کے مقابلے میں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. احکام کو تدریج سے اور درجہ بدرجہ انسان کے اندر نافذ کرنا. انداز یہ اس میں ذرا یاد رکھیے گا، شاید مجھے بھول جائے، کہ انسان جو آپ ہے، ایک آمنہ ہے، ایک ماہ پارہ ہے، اس کے اندر بھی مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے. آپ اپنے نفس کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گی نا، تو یہ ریزسٹنس کرے گا، وہ آپ یہ نا یہ بھاگے گا آپ سے، آپ کو باغی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ مکہ ہے. آپ نے اس نفس کو ایسے ایسے اس کی تربیت کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے مکہ میں ان لوگوں کی، عرب کی تربیت کی، اور پھر اس کو مدینہ بنائیں گے. اور پھر مدینہ جب بنے گا یہ، تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ پھر احکام، اس کو پھر روزہ بھی رکھوائیں گے، پھر نماز بھی رکھوائیں گے، اس کو نماز کروائیں گے، پڑھوائیں گے، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی ہے، پھر حج بھی کروائیں گے اس کو. پھر آپ احکام کرا سکتے ہیں. اگر آپ نے یک دم ہی اس کو حج کا کہہ دیا، آتے ہی اس کو روزے پہ رکھ دیا یک دم سے ہی، تو وہ جلدی، بہت جلدی باغی ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، احکام کی تدریج میں اس کو نازل کرنا اور اہتمام کے ساتھ نازل کرنے میں بڑی حکمت ہوتی ہے. آپ نے اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے قرآن کا حفظ اور اس کی سمجھ کو آسان کرنا. دیکھیں، حفظ کرنا ہے اور اس کو سمجھ آسان کرنا ہے. یہ ہم نے حفظ کو الگ رکھا ہے، کیونکہ حفظ کرنے کے لیے آپ کو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو بھی، یعنی ہمیں قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے تو ہم ایک ایک لائن کو حفظ کرتے ہیں. دیکھیں، حفظ کا طریقہ ہم نے یہی رکھا ہوا ہے کہ 15 لائنیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہم ہر لائن کو 10 دفعہ یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، 10 دفعہ پڑھتے ہیں ایک لائن کو. جب وہ 10 دفعہ یاد ہو جاتی ہے، 10 دفعہ میں کافی ہوتا ہے، 10 دفعہ یاد ہو جائے، آپ اس کو درجن کر لیں، چونکہ آپ کے جو ہاتھ کے جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں وہ بھی 12 ہوتے ہیں. آپ ایک درجن مکمل کر لیں، اور آپ اس کے بعد جو ہے پھر دوسری لائن کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کو ہم 12 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر دونوں لائنوں کو 12 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر تیسری لائن کو 12 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر تینوں لائنوں کو 12 دفعہ پڑھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری ترتیب کو، کہ آپ نے حفظ کرنے کے لیے بھی خود کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اسپیس دینی ہوتی ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دو. پورا صفحہ یاد ہو جائے گا تمہارا. اب تمہیں پورا صفحہ یاد کرنا ہے نا، پورا صفحہ یاد کروا دیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کرو نا، تھوڑا تھوڑا کر کے. یہی اس کا جو ہے نا وہ ایک حکمت ہے جو ہم نے دیکھی ہے. پانچویں حکمت کیا ہے؟ جب واقعات رونما ہو تو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بر وقت آگاہ کرتے رہنا. ہر واقعہ کے ساتھ آیت کو نازل کرنا، اور صحابہ کرام کا انتظار ہوتا تھا کہ کوئی آئے تو ہمیں سمجھائے، اور کوئی آیت آئے گی اور اس پہ یہ آیت اترے گی تو ہم جو ہماری نا، وہ ہر سوال لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے. ہر سوال لے کے، کوئی ان کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا، وہ گھروں کا مسئلہ بھی آتا اور اس پہ آیت اترتی تھی. تو ہر واقعے کے ساتھ آیت کا اترنا جو ہے ان کی دلچسپی کو جمائے رکھتا تھا. ان کی جو دلچسپی ہوتی تھی، وہ نگاہیں ہوتی تھی، اور دماغ اور دل وہ سارے مسجد کی طرف ہوتے تھے، رسول اللہ کی طرف ہوتے تھے، کہ ان کے گفت مبارک نکلے گی زبان سے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، اور ہمارے لیے راستہ جو ہے نا روشنی ملے گی، ہمیں یہاں سے نور ملے گا. چھٹی چیز، مصدر قرآن کی طرف رہنمائی، اور یہ کہ یہ حکمت والے قابل تعریف ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ جو 6 لکھے گئے ہیں نا، یہ 6 چیزیں لکھی گئی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے. اس کے لیے نا یہ میں نے ایک ہے محاضرات قرآن کے نام سے، یہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب ہیں، انہوں نے یہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، محاضرات قرآنی. یہ آپ یہ یعنی وہ میں نے بتایا تھا، مترادفات القرآن میری پسندیدہ کتاب ہے قرآن مجید کے حوالے سے، مترادفات القرآن عبد الرحمن گیلانی صاحب کی، اور یہ محاضرات قرآنی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی جو کتاب ہے. بلکہ میں عرض کروں گا کہ یہ ان کا سیٹ ہے 7-8 کتابوں کا. محاضرات کا مطلب لیکچرز، قرآن کے ہیں، حدیث کے بھی ہیں، فقہ کے بھی ہیں، ہر چیز میں، سیرت میں بھی ہیں. آپ مہربانی کر کے یہ اپنے پاس رکھیں. یہ انہوں نے الہدا والوں کو لیکچر دیے تھے، تو بڑے اچھے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں، تو آپ نے ضرور رکھیں. اور اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے باقی کتابوں کا، اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو ضرور رکھیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے میں آپ کو جو مجھے چیزیں یاد آ رہی ہیں، تو وہ اس میں کیا ہے، ایک تو جب تدریج نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تو صحابہ کرام سب سے پہلے قرآن مجید پہ عمل کرنے والے تھے، تو ان کو عمل کے لیے اسپیس دی گئی کہ آپ جتنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ فوراً عمل کرتے تھے. جیسے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا وہ صدقہ، وہ خیرات اور وہ چیز پہنچتی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو وہ حضرت طلحہ نے اپنا باغ فوراً کہا بھی میں مجھے سب سے پسند یہی ہے، تو میں اس کو قربان کر دوں اور صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں. یعنی صحابہ کرام طاق میں رہتے تھے کہ کوئی حکم اترے اور میں عمل کروں فوراً سے پہلے.
تو ایک یہ تھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایک تو عمل کا ہو گیا، حفظ کا ہو گیا. دیکھیں حفظ اور لکھنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کرنی تھی. اس کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ رکھا کہ قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ جو کتاب تھے، جو لکھنے والے تھے، ان کو آپ فوراً بلاتے، اور وہ کتنے تھے وہ بھی آپ کو اس پہ جو ہے نا اسی میں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. کتنے کاتبین وہی تھے وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آگے جا کے. تو ان کو بلاتے اور آپ ان سے وہ آیت لکھواتے، اور آپ کو حکم دیا تھا کہ میرے جو الفاظ ہیں اپنے ذاتی، اس کو نہیں لکھنا، احادیث کو نہیں لکھنا، آپ نے صرف قرآن کو لکھنا ہے. شروع میں یہی حکم تھا اور یہی لکھتے تھے وہ لوگ. اس کے ساتھ لکھنا آسان ہو گیا، پھر اس کے بعد حفظ کرنا آسان ہو گیا، اور تیسرا عمل کرنا آسان ہو گیا. تو قرآن مجید کی حفاظت ہونا شروع ہو گئی. اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صرف قرآن مجید کو حفظ نہیں کیا، بلکہ حفاظت اللہ نے سات نو چیزوں کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. وہ 9 چیزیں کیا تھی انشاءاللہ آگے تک ہم پڑھتے رہیں گے. تو یہ جو حکمتیں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ نہ پوچھیں. آپ کو بتائیں گے، اس کی مثالیں دیں گے، ایسے صرف نہیں بتائیں گے کہ صرف بتائیں گے، آپ کو مثالیں دیں گے. جیسے پہلی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کو ثابت رکھنا تھا، اور اس سلسلے میں مصنف یعنی میں جو مشرکین کے رد میں آنے والی آیات ذکر کی ہے، جو جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ قرآن پاک ایک ہی بار نازل ہو جس طرح پہلی کتابیں نازل کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تورات نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی تورات؟ کہ موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ، اور طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الواح اور لوحات اور وہ جو تختے تھے جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی وہ دے دی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جب واپس آئے تو دیکھا کہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل ہے وہ تو مبتلا ہو گئے ہیں شرک میں، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ جو غصے میں جلال میں آ کے وہ جو ان کے پاس تورات تھی وہ پھینک دی. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کے بعض لوحات کو اٹھا لیا. آپ کو پتہ ہے کہ اور یک دم سے تورات میں سارے احکام موجود تھے، سارے احکام لکھے ہوئے تھے، ان کو ایک ساتھ ہی ملا. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، وہ باغی ہو گئے. آپ کو پتہ ہے نا، باغی ہو گئے وہ لوگ. تو یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہی ساری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں اس میں. پہلی کیا تھی، لنثبت به فؤادک. اللہ فؤاد کہتے ہیں دل کو، یہ تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے. یہ مشرکین ویسے ہی طلب کریں، ان کے تو جو فرمائشیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مطمئن رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کے دشمنوں کے جھٹلانے اور آپ کو شدید اذیت پہنچانے کے مقابلے میں آپ کی اور آپ کے اتباع کرنے والوں کی رعایت اور تائید کی ہے. آیات کریمہ آپ پر نازل ہو رہی تھی جن میں آپ کے لیے تسلی تھی، آپ کی اس کی ہمت کو بڑھانا تھا، اور جو آپ نے دعوت اسلام کی اس سلسلے میں برداشت فرمائی اور آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے دل کو تقویت عطا کرنے کے لیے ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام فرمایا جس کے ذریعے آپ کو پہنچنے والی مشکلات اور تکالیف آسان ہو جائیں. چنانچہ آپ کو سخت اذیتیں پہنچتی ہے تو آیات نازل ہو جاتی، یہ آپ کی تسلی اور ان مصائب کے لیے آسانی ہو جاتی جو آپ کو پہنچتی تھی. میں یہ تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں. بعض اوقات آپ پہلے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے واقعات کے ذریعے تسلی دی جاتی تاکہ آپ کو ان کے صبر اور جہاد کے سلسلے میں آپ ان کی اقتدا کریں. کیا فرمایا، اور تم سے پہلے رسول جٹلائے گئے ہیں یا نبی، انہوں نے صبر کیا اس جٹلانے پر اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ گئی. تو پہلے واقعات سنائے آپ کو اور آپ کو تسلی دی اور صبر کا حکم دیا. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو صبر فرمائیے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. وصبر لحکم ربک، اے میرے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹہرے رہو، اس پہ صبر کرو جو اللہ نے فرمایا ہے. اور کیا محبت والی بات کر دی ہے. یہ جو 2 لفظ ہے نا، اس کو اپنے ایسے نا لکھ لیں اپنے دروازے پہ کہ انک باعیننا. اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا. میں نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلا جو مخاطب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ہم لوگ ہیں. آپ یوں سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ انکا باعیننا، اے میرے حبیب تم ہماری آنکھوں میں ہو، آپ ہماری نظر میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں. یعنی ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تکلیفیں ہیں کیا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. انکا باعیننا، آپ نے کبھی بھی زندگی میں اکیلے پن محسوس نہیں کرنا. جب بھی آپ کو لگے نا کہ میں اکیلی ہوں اور مجھے جو ہے وہ بس مجھے اب کوئی نہیں میرے ساتھ اور مجھے کوئی ساتھ نہیں دے رہا، آپ نے یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، انکا باعیننا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں. اس سے زیادہ تو رسول اللہ سے زیادہ تو ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچ سکتی نا، کہ ان کو اپنے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، اپنے لوگوں نے چھوڑ دیا اور اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اور یہ کتنی تکلیفیں ان کو دی گئی، اور کتنے جھوٹ باندھے گئے، اور کتنے کتنے برے برے القاب سے انہوں نے یاد کیا.
اللہ اکبر. انبیاء کرام کے واقعات ذکر کرنے کی حکمت فرمائی اور سب سے زیادہ سچ فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبر سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں. یہ ترجمہ انہوں نے پرانی اردو میں کیا ہے. اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت فرمائی. اس میں نصیحت ہے ان کے لیے، آپ کے دل کو اس بات ملے گا اور صبر ملے گا، اور ہماری مدد بھی آئے گی جیسے کہ پرانے رسولوں کو آئی ہیں، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے گا. اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے بے شک انہیں مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا. اچھا جی، پھر کیا فرمایا؟ اور بگائی جاتی ہے یہ جماعتیں. ایک تو یہ بات ہو گئی نا، یہ تو ایک بات ہو گئی نا کہ پرانی جو ہے نا وہ تکلیفیں آتی تھیں تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کو پرانے رسولوں کی جو ہے وہ باتیں وہ بتایا کرتے تھے. اچھا یہ کیا ہے؟ تیسری حکمت میں آ گئے ہم لوگ. کیسے؟ دوسری کیا تھی؟ دوسری کیا تھی؟ یہ پہلی ہے ایک، یہ دو تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہیں. چلو تیسری دیتے ہیں. اچھا، قرآن کریم کی تدریجن جو نازل ہونے کی حکمت ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن پاک نے انسانوں کو بالخصوص اہل عرب کی رعایت یعنی شفقت سے حکمت کا طریقہ اختیار فرمایا ہے. شفقت فرمائی ہے. کیسے؟ ان کو شرک سے چھڑایا اور ان کے دلوں کو نور ایمان کے ساتھ زندہ کیا. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا قیامت کے دن اٹھنے اور جزا پر ایمان کا پودا لگایا. یہ پھر ان کو اس مرحلہ میں جس میں ان کے ایمان کی طرف دعوت والوں کی دلوں کو مضبوط کیا، عبادت کی طرف منتقل کیا. ان کا آغاز ہجرت سے پہلے نماز کے ساتھ کیا، پھر ہجرت کے دوسرے سال اس کو روزے سے لگایا، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا، پھر ہجرت کے چھٹے سال حج کی عبادت کی فرضیت کا اختتام فرمایا. آپ دیکھ رہے ہیں مرحلہ وار آپ نے جو ہے نا وہ پوری قوم کو بنایا. میں نے بتایا کہ آپ کا جو آپ ہے نا، آپ کی ذات ہے، آپ پوری قوم ہے. اپنے آپ کے اندر بہت دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے. اچھا، اسی طرح ان عادات کو جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی تدریجاً ختم کیا. جو لعنتیں تھی، جو ناسور پائے جاتے تھے معاشرے میں، غلامی کے، شادی نہ کرنے کے، اور زندہ بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کے، کیا کیا عجیب عجیب، اور ان میں فحاشی اور عریانی اور بدکاریاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری برائیاں تدریجاً جو ہے وہ ختم کی ہیں. یہ حکمت تھی، بڑی خدمت، کہ صغیرہ گناہوں سے روکا. اسی طرح جو برے کام ان کے نفسوں میں جڑ پکڑ چکے تھے ان کو تدریجاً حرام قرار دیا. جیسے شراب کا حکم کیسے آیا تھا؟ پہلے فرمایا گیا کیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. یہ ذہن میں رکھو. کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ دیکھو بھائی قرآن مجید نے کہا ہے کہ شراب میں کیا ہے؟ فائدہ ہے. بھائی دیکھو قرآن کی حکمت ہے. یہ آج کل کے مولوی کر رہے ہیں. آج کل جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا، یوٹیوب پہ آتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ آپ کو وہ چیز دکھائیں گے جو چیز منسوخ ہو چکی ہے اور اللہ رسول نے کسی حکمت کے تحت بیان کر دی ہے. اب قرآن مجید میں ہی پہلے ہی پارے میں، دوسرے پارے میں آپ کو سورہ بقرہ میں ہی مل جائے گا کہ شراب جو ہے اس میں کیا ہے؟ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ نقصان زیادہ ہے فائدے سے. یہ پہلا حکم تھا جو نازل کیا گیا. اب آپ کو دکھاتے پھریں گے، آیتیں نمبر بتاتے رہیں گے، پارا نمبر بتاتے رہیں گے، اور کہیں گے شراب میں فائدہ ہے، شراب میں فائدہ ہے، شراب میں فائدہ ہے. ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کے زندگیوں کو تباہ کر دیا، ان کی عبادات کو تباہ کر دیا، ان کے فوتگیوں کو تباہ کر دیا، ان کے شادیوں کو تباہ کر دیا گیا، ان کی خوشیوں کو تباہ کر دیا گیا. یہ ایسا کرے. ایک شراب کا ہے حکم کیسے نازل کیا گیا؟ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا نماز کے لیے آؤ تو نشے میں نہ آنا. پھر اس کے بعد حکم دیا کہ بھئی یہ ساری شیطانی چیزیں ہیں اور اس کو سب کو حرام کرا دیا گیا ترتیب سے. سود کا بھی یہی تھا، جوئے کا بھی یہی تھا، اور حکمت یہی تدریج کا حکم رکھا گیا ہے اور ان کو ان کی تربیت کی گئی تھی. اور پھر انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے وہ جو مٹکے تھے، مٹکے تو حلال تھے، انہوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے جس میں شراب رکھی جاتی تھی. وہ مٹکے تو کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے وہ بھی توڑ دیے. وہ کسی نے سوال کیا تھا نانا جان سے کہ یہ جو لڈو کھیلنا ہے، لڈو کھیلنا کیا جو ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ویسے تو لڈو کا جو حکم ہے وہ مباح ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ کھیل ہے جیسے باقی کھیل ہوتے ہیں. لڈو کا کوئی حرام کا لینا دینا نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا حکم مباح کا ہے. اب وہ چیز جو اس کو حرام قرار دیتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس لڈو سے جوا کھیلے، تباہ کر دے اس کو، یا وہ لڈو آپ کو نماز سے روک دے، نماز کا ٹائم ہی نکل جائے جیسے آج کل ہو رہا ہے، ویڈیو گیمز کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو آپ وہ چیز کیا ہے؟ تو نانا جان نے جو اس وقت جواب دیا تھا 90s کی بات ہے، تو وہ میں نے سنا تھا، وہ انہوں نے بتایا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اللہ نے حکم نازل کیا کہ شراب حرام ہے، تو وہ مٹکے بھی توڑ دیے. تو یہ چونکہ جو لڈو ہے یہ تمہیں
جوئے کی طرف لے جائے گی، بچوں کو لے جائے گی، اس طرف لے جائے گی، اس لیے لڈو کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور بچے جو ہے جوا کھیل رہے ہوں گے کہ چلو بھائی بوتل بوتل منگوائیں گے اور کھانا منگوائیں گے اور ڈنر ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں، تو یہ تدریج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ تدریج کے ساتھ تربیت کی تو اس کا حل یہ نکل آیا کہ وہ لوگ مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اندازہ کریں آپ، خمر کی حرمت، یہ وہ بیماری تھی جو اہل عرب میں سرایت کر چکی تھی، اس کو مٹانا تھا، اس کی سلامتی عطا کرنا ممکن ہوا۔ قرآن پاک نے اس کو چار مراحل میں حرام کیا۔ جس طرح سود کو حرام کرنے کا مرحلہ تھا، اسے یک بار حرام قرار نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ شراب پینے کے عادی تھے، اس طرح ہم نے ایک خالص میٹھا پانی کا عادی ہو، اس طرح وہ عادی تھے۔ حکمت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اسے ایک ہی وقت میں حرام قرار دیا تھا۔ تو پہلے دیکھو نا، یہ پھر لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اس سے نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق ملتا ہے تمہیں۔ تعریف کی اب دیکھو کوئی تعریف ہے آپ کو دکھاتا پھر اور کہے کہ بھئی دیکھو شراب پیو یار، پیو، پیتے رہو۔ اچھا دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اس سے نفرت کا انداز رکھا گیا شراب کے ساتھ۔ اچھا پھر دوسری، یہ تو شراب کی یہ وہ اصل میں نا یہ ہم ذیل میں چلے گئے ہیں۔ اچھا دوسری حکمت کیا تھی کہ قرآن پاک تھوڑا سا نظر کرنے کی یہ تھی کہ اب دوسرے میں ہم آئے ہیں کہ نزول وحی، یہ کیا انہوں نے کیا، یہ صفحہ نمبر چینج ہو گیا، دیکھو یہ 55 نمبر صفحہ ہے، اوپر دیکھیں یہ 54 نمبر آ گیا، یہ 53 ہے، کہاں چلے گیا 56؟ یار یہ انہوں نے کیا ترتیب رکھی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ خمر، یہ 55، یہ 56، چلو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے، کوئی نہیں، خیر ہے بس۔ اچھا یہ تھی نزول وحی کے طرف کے وقت پر آپ پر لطف و کرم کیا جانا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ اب کیا کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اور تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق، ان کو فرما دیجئے کہ اس میں گناہ ہے اور منافع ہے لوگوں کے لیے، اور ان کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے۔ تو یہ تو خیر بات ہم نے ابھی بات کی ہے۔ یا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر انہوں نے بیان کر، چلو بس یار اس میں یہ سارا جو ہے نا آپس میں مل گیا۔ یہ کتاب میں کو بھیج رہا ہوں، ذرا اس کو ہماری جو ہے نا یہ جو ہماری آسانی کرنے والی ہے مہپارا، آپ نے برامے کر کے نا اس کو ذرا ایک دفعہ نا اس کو ذرا جمع کر کے نا اس کو لکھ لیں ایک دفعہ سے، نمبرز میں لکھ۔ جی سر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ چوتھی حکمت کے بارے میں تھوڑا دیکھوں کیا چیز ہے۔ قرآن پاک یاد کرنا، ہاں یاد کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ قوم کیا تھی؟ امی قوم تھی، امی قوم۔ اب آپ یہ بہت مجھے پسند ہے، یہ بات بہت پسند، اپنے استاد کی بات پسند آئی کہ رسول بھی امی ہے اور اہل عرب بھی امی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے دل ہے نا، آپ کے دل، جب آپ نے کچھ آپ کے دل پہ نہ لکھا ہو نا، بورڈ پہ نہ لکھا ہو تو اس پہ کچھ لکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ پڑھیں گے، علوم قرآن دوبارہ پڑھیں گے نا، تو بہت مشکل آپ کو پیش آئے گی، بہت الجھن ہوگی آپ کو۔ یہ جو چیز آپ کو پتا ہے نا اور آپ کو میں دوبارہ پڑھا رہا ہوں اس میں آپ کو الجھن ہوگی، جو چیز آپ کے لیے نئی چیز ہوگی نا آپ کو جلدی قبول کریں گے اور اس میں آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ امی ہونے کی علامت ہوتی ہے، آپ کا دل صاف ہو۔ اس لیے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں نا، جو استاد ہوتے ہیں، وہ ایسے بچوں کو پسند کرتے ہیں جن کے دل پہ پہلے سے کچھ نہ ہو۔ یعنی ہم علماء کرام کو سمجھاتے نہیں پھرتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، اس سے بھاگتے ہیں ہم لوگ، بھاگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دل پہلے اتنا حجاب میں اڑا پڑا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں تصوف میں نا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حجاب اکبر، کہ علم جو ہے حجاب اکبر ہے، کہ آپ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو پرکھتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یعنی وہ پرکھتے رہتے ہیں۔ آپ پتہ نا کہ وہ علم پہ پرکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی سفر میں بہت مشکل ہوتی ہے ان کو۔ لیکن جو امی ہوگا، سادہ بندہ، دیہاتی بندہ ہوگا، اس کا سفر بہت سپیڈ سے چلتا ہے اور وہ چیزوں کو سمجھتا بھی ہے۔ تو یہ اہل عرب جو تھے نا امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ پاک نے ان کو ترتیب سے بتایا تو وہ آہستہ آہستہ حفظ کرتے رہے، آہستہ آہستہ عمل کرتے رہے اور آہستہ آہستہ اس کو حفظ کرتے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہے؟ اور وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے پر۔ یہ غیب کی خبریں کیوں بتایا؟ نبی کی وجہ سے بتایا۔ امی ان پڑھا، نبی چونکہ خبر دینے والا ہے نا، وہ ایسی خبریں دینے والا ہے جو غیب سے پڑی ہوئی ہیں، یعنی اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، قرآن کو اترنا ہے، وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو اوپر پس پردہ ہیں، وہ چیزیں بتانے والے ہیں، یعنی حواس خمسہ میں نہیں آتی وہ چیزیں، وہ چیزیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کا مطلب پیغمبر ہوتا ہے، یعنی رسول کا مطلب ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے، اور امی کا مطلب ہوتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ حفاظت اسی طرح سے فرمائی قرآن مجید کی بھی ایسی ہی
اور لکھنے کے لیے آلات کاتبین کو میسر ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ نادر تھے، کمیاب تھے، اور پورا قرآن پاک ایک ہی بار نازل ہوتا تو وہ اس کو یاد کرنے سے عاجز ہو جاتے اور اس میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے سے قاصر رہتے۔ پانچویں حکمت کیا تھی؟ یہ بھی ذرا دیکھنے کی کیا ہے۔ جب کوئی واقعہ یا حادثہ رونما ہوتا تو نزول اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتی اور وقت پر ہی غلطی پر تنبیہ ہو جاتی، کیونکہ یہ طریقہ دل میں زیادہ واقع ہوتا تھا، دل پذیر ہوتا تھا، اور عملی درس کے طریقے پر نفس کے واعظ اور عبرت کی دعوت دیتا تھا۔ لہذا جب کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا تو اس کے مناسب قرآن پاک نازل ہوتا، اور جب ان سے خطا ہوتی یا دین سے انحراف ہوتا تو قرآن ان کی تعریف یا اس بات کی تنبیہ کے لیے نازل ہو جاتا، کس بات سے پرہیز کرنا اور کس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث پاک ہے نا وہ بھی ایسی ہی ہے، رسول اللہ کی جو سنت ہے نا وہ 5 ہے، 5۔ تو آپ کبھی تو حکم دے دیا کرتے تھے، کبھی عمل سے ظاہر کرتے تھے، کبھی خاموش رہتے تھے، اور کبھی منع کر دیتے تھے، کبھی اپنی صفات میں اس کو لے کے آتے تھے، اخلاق میں لے کے آتے تھے۔ تو یہ سارے جو ہے نا وہ کیا بنتا تھا، یہ قرآن کی عملی شکل تھی، رسول اللہ کی زندگی، سیرت۔ اگر آپ کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی نا، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ لے، تو سیرت پڑھے گا نا تو قرآن مجید کی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور سیرت کے بارے میں یعنی رسول اللہ کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے، یعنی کچھ چیزیں رسول اللہ نے فرمائی کہ قرآن میں ایک بندہ ہوگا جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا تو میں کہے گا ہم وہی حلال مانیں گے جو قرآن میں ہم حلال ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اور وہی حرام مانیں گے جو قرآن میں حرام ہے، رسول اللہ نے فرمایا سنو قرآن کی مثل تمہیں ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور اس سے زیادہ قرآن کی تشریح اور تفسیر رسول اللہ کی زندگی میں ہے، سنتوں میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس سے زیادہ بھی رسول اللہ نے کچھ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ خود بھی اپنے اختیار سے بھی احکام بیان کرتے تھے اور احکام میں چینجنگ لے کے آتے تھے، اور پھر رسول اللہ نے پھر حکم دیا کہ میں نے گدھا حرام کر دیا ہے، اور اس طرح کی نا میں نے یہ ریشم اور جو ہے وہ مردوں پہ حرام کر دیا ہے، زیور حرام کر دیا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہیں پہنے گا، یہ اس طرح کی بہت سارے احکام ہیں۔ اور کسی کو رعایت دے دی، آپ نے فرمایا جس کے پانچے نیچے ہوں ٹکنے سے، وہ اس کا جو پانچے ہیں اس کے وہ دوزخ میں ہیں۔ اور پھر سیدنا ابو صدیق کو کہا تمہارا نہیں کہہ رہا، انہوں نے عرض کیا میرے تو کپڑا نیچے لٹکا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، وہ جو غرور و تکبر سے کیسا کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو بے سے نکالا۔ تو یہ اختیارات تھے رسول اللہ، اور بہت ساری حکمتیں ہیں، ان کے بہت سارے اختیارات تھے اس بات میں۔ تو یعنی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن مجید نازل ہوا وہ کیوں اتنا تدریج سے نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کہ اس میں حکمتیں تھی پوشیدہ۔ اور یہ مہپارہ یہ ذرا مہربانی کر کے نا ہمارے لیے خلاصہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جمع کریں۔ میں نے یہ پڑھا نہیں ہوا تھا، آج ہمارا جو سبق تھا نا، میں نے اسے بتایا آپ جی کو سر کہ آج ہمارا سبق جو تھا وہ تھا حضور پہ پہلی وحی نازل ہونا، اور وہ ہم نے وہ پڑھنا تھا، اور آخری وحی وہ کیا تھی میں نے وہ آپ کو پڑھانا تھا۔ لیکن مجھے یہ ذہن میں آیا کہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تدریج نازل ہونے کی، تو ہم ذرا اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے نا مہپارہ اور احباب، یہ دیکھو یہ کون سی کتاب ہے، جی سر یہ دیکھو یہ عرب کی کتاب ہے، عرب کی، یہ علامہ صابونی صاحب کی کتاب ہے، جو ہمارے مدارس میں اور ہمارے یونیورسٹیز میں بڑے لیول پہ، اعلیٰ لیول پہ سکھائی جاتی، پڑھائی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، محمد علی صابونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، علوم قرآن پہ، علوم قرآن کا بیان۔ اس میں آپ کو جو ہے صرف معلومات نہیں ہے بلکہ آپ کو اور بہت اضافی چیزیں ملتی ہیں، تو تفصیل سے ہے، اور علماء کرام اس کو بہت پڑھتے ہیں، اس لیے یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ مہربانی کر کے صرف یہ باب ایک دفعہ پڑھ لیں اور ہمیں ایک خلاصہ دے دیں ذرا۔ ویسے کل اور پرسوں چھٹی ہے، آپ اس کے اضافہ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، جو پچھلے ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں اس کا بھی ایک دفعہ دوبارہ اگر کچھ دینا چاہتی ہیں ہمیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اب آپ میں زیادہ جی اسپیڈ سے سر انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ انشاءاللہ فرزانی میں، اچھا اب آپ آمنہ، بینش، نسرین، مجھے بتائیں جی زیادہ سر اسپیڈ سے تو نہیں بول رہا میں، یہ میں ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا نا، بڑی اسپیڈ سے بول رہا ہوں میں۔ سر آج ذرا زیادہ اسپیڈ ہو گئی تھی، ویسے اس سے پہلے ٹھیک چل رہا تھا۔ ہاں اصل میں آج دیکھا نا آپ نے دیکھا، ایک منٹ بینش، میں آج کیا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ آج ہمارا سبق ادھورا رہ گیا، اور میں چاہتا تھا کہ ہر دن ہمارا ایک مضمون پورا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جلد سے جی جلد سر ختم کریں اس کو، تو میں ذرا اس کی اور پھر بھی میں ختم نہیں کر پایا، اندازہ کریں اسپیڈ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی۔ جی بھابھی کیا کہہ جی رہی ہیں سر آپ؟ جی بھائی میں بھی یہی بول رہی ہوں کہ تھوڑا سلو، کیونکہ اتنے فاسٹ مجھے بھی نہیں سمجھ آتے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ سر ہمارے کچھ چلیں۔ سوال بھی لیکن ہو سکتے ہیں نا، پھر وہ بھی رہ جاتے ہیں۔ ہاں نہیں اچھا یہ دیکھو سوال کو لکھ لو، کوئی پریشانی نہیں، آپ گروپ میں بھی کر سکتی ہیں، اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اگلی کلاس میں بھی سوال لے کر سکتے ہیں، اس سے آپ نا آپ ضرور جی ٹھیک ہے سر۔ کریں، یہی تو پڑھانا ہے آپ کو۔ آپ دیکھو جو چیزیں ریلیٹڈ ہے نا آپ ضرور سوال کریں ان سے، اور کورس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کے سوال نہیں کر سکتے، یعنی دور کے سوال نہیں کر سکتے، چونکہ وہ تو آلریڈی آ رہا جی ہے، اس کی بحث آ رہی ہے،
تو آپ ایسے بچے ہے ہی نہیں سرے سے، مجھے پکا پتا ہے کہ آپ لوگ ایسے ہے ہی نہیں جو الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہیں، الٹے سوالات کرنے والے آپ ہے ہی نہیں سرے سے، وہ سارے لوگ نکل چکے ہیں جو الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن مجید رسول اللہ جب یہ نازل ہوتا تھا نا، قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ نے منع فرما دیا صحابہ کرام کو، جب بھی کوئی کورس کرے آپ نا، کورس میں آپ نے ترتیب کو اور تدریج کو خیال میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ یعنی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایم اے کے سوال نہیں کر سکتا، اس کو وہ بعد میں چیز بتائی جائے گی، وہ جو ابھی بتانے جا رہے ہیں جو سلیبس بنایا گیا ہے وہ آپ کے لیول کا بنایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ نے ان کو صبر کرایا رکھا کہ آپ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، سب کچھ نازل ہوتا رہے گا، اور خود خاموشی اختیار فرماتے تھے کہ صبر کریں، قرآن اترے گا تو تبھی میں جواب دوں گا۔ تو آپ صرف نظر کرتے تھے، سوالات سنتے ہی نہیں تھے آپ، ایسے تھا آپ کو دیکھو منہ موڑ لیتے تھے سوالات سے، یعنی ایسے تھا، اتنی ترتیب کا خیال رکھا ہے۔ تو آپ لوگ ایسے بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ، تو جب بھی کوئی موضوع ہم چل رہا ہو پڑھا اس میں نا، تو آپ سوال ضرور کریں، جو مجھے آئے گا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، جو نہیں آئے گا وہ اس کے لیے ہم الگ سے جو ہے نا وہ صبر کریں گے اور کتابیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو کچھ کتابیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کرتا ہوں، شبری اللہ رحمۃ اللہ کی جو فوز الکبیر ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ، جو چیزیں ہیں سینڈ کرتا ہوں میں۔ آپ مطالعہ ضرور رکھیں، کتابیں ضرور پڑھا کریں احباب۔ جی سر جی سر، چلیں احباب، لیکن آج کا ٹاپک بہت اچھا تھا ریلیٹڈ۔ آپ خود اچھی ہیں، آپ کو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، مجھے بس آپ اچھی ہیں اصل میں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے، یہ آمنہ بھی ایسی ہیں، آپ سارے ایسے ہی ہیں، تو لیکن پھر بھی ہمیں یہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے نا آسانی ہونی چاہیے، وہ تو آپ تو مجھے جانتے ہیں، وہ نہیں انشاءاللہ جانتے مجھے۔ تو چلو اللہ کرے فائدہ ہو، اور اسکرین بھی شاید سامنے ہے نا، اللہ تو لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، اور جو آپ سے مانگے کتاب بھیجا کریں ان کو۔ چلیں جی، بہت شکریہ، جی السلام سر علیکم، ضرور۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔